बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमे के दिन का ये दूसरा वीलॉग। अहम खबरें पहले, फिर उसकी तफसील और तज्जिया। जेल में बैठा खान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आलमी दुनिया में कायम कर रहा है। गूगल सर्च इंजन समेत 2025 की रिपोर्ट और आपका दिल खुश हो जाएगा। 9 मई के केसेस में डिजिटल दहशतगर्दी के इल्जाम में सहाफ़ी, यूट्यूबर, एक्टिविस्ट को उम्र कैद, बामुशक्कत सजाएं। और दूसरी तरफ 26 नवंबर केस में बैरिस्टर को अपने बयान से मुकर गए, केस को फॉलो नहीं कर रहे। अरब अमारात सऊदीया के कब्जे में बहुत बड़ा मामला, ज़मीनी फ़ज़ाई हमले। सऊदी अरब ने बहिरा अरब में बाकायदा फ़ौज तैनात कर दी। और रियाद से आने वाले सऊदी वफ्द को अदन एयरपोर्ट पर क्या मामला हुआ, मामलात ख़राब, कौन कौन शामिल था। और सऊदी अरब ने अपने सफ़ीर भी अरब अमारात से बुलाने शुरू कर दिए। सूडान में भी अरब अमारात का शदीद नुकसान। शेखैन के जवाल का मामला नज़र आ रहा है। इसकी तफसील आपको बताता हूँ। अमरीकी सदर ने भी ईरान रजीम चेंज ऑपरेशन की सरबराही का सरेआम एतराफ़ किया। ईरानी मुजाहिरीन की ताकत इस्तेमाल करने पर इंतहाई मुनाफिकाना किस्म का बयान। पेलडाट की रिपोर्ट भी 2025 हाइब्रिड निज़ाम का पोल। नौजवान वज़ीर इत्तलात शफीउल्लाह जान से एस्टेब्लिशमेंट क्यों तंग है, इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज रही है। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आज खान के जो चाहने वाले हैं, सपोर्टर्स, वोटर्स, मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि खान की आवाज़ तस्वीर बंद करने वाले इंटरनेशनल जलील हुए। जितना खान की तस्वीर को छुपाया, आवाज़ को बंद किया, खान उतना ही उभर के दुनिया के सामने। इमरान खान दुनिया में सबसे ज़्यादा ढूंढे जाने वाले, जिक्र करने वाले, तस्वीर के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, गुफ्तगू के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट शख्स। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड गूगल ट्रेंड्स 2025 में फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब सबको मिलाएं तो इमरान खान की तस्वीरें थंबनेल, अखबारात में, वेबसाइट में, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज में, ऑन ग्राउंड लोगों के हाथों में तस्वीरें, शादी ब्याह से लेकर तकरीबात में। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल, मशहूर, मारूफ, काबिल इज़्ज़त पाकिस्तानी करार। 1 अरब से ज़्यादा इमरान खान की तस्वीरें 2025 में गर्दिश में। 50 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट्स, पोस्ट, बयानात, पुरानी तकारीर के आर्काइव के फ़ोटोज़, अक़वाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक को इस्तेमाल करके इमरान खान की सपोर्ट में मोहब्बत, तबसरे, मीम्स, वीडियोज़, टाइटल, थंबनेल्स। हत्ता के खान के मुखालिफ भी मजबूर के खान का नाम और तस्वीर इस्तेमाल करें। फिर कमेंट्स, रीपोस्ट, शेयरिंग, थ्रेड्स, ये सुर्खियाँ, खान हर तरफ छाया हुआ। 92% पाकिस्तानियों का दिल अजीज़ कप्तान, मुर्शद, रहनुमा, लीडर, सियासतदान। उम्मीद मुज़ाहमत की अलामत। एक नया अहद, एक दास्तान, एक बयानिया, एक तहरीक, एक सवाल, एक इम्तहान। इमरान खान हकीकी मानों में पाकिस्तानियों के सियासी जिस्म में खून की तरह दौड़ रहा है। और इसमें खुसूसन 64% जनरेशन जी, उसका मैं बड़ा तफसील से जिक्र करूँगा। पाकिस्तान में देखें 2 तरह के लोग हैं, लाइन खींची गई है। एक तरफ इमरान खान के हामी, एक तरफ उसके मुखालिफ है। एक तरफ बुग़्ज़ में मुब्तला है, एक तरफ मोहब्बत में। इस वक्त जो इमरान खान के नज़रिए पर खड़े हैं, वो अपना जान, माल, सब कुछ नुकसान करवा रहे हैं, भुगत रहे हैं, हर कुछ अदा करने पर कीमत तैयार है। नजरिया इमरान हक और बातिल का मार्का है। इसकी मिसाल आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ताहिर सिपरा ने, जज ने 9 मई के केसेस में दी। 2 साल 8 महीने के बाद सीनियर सहाफ़ी, मीडिया एक्टिविस्ट, एंकर पर्सन, डिजिटल दहशतगर्दी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फैसला। उम्र कैद, लाखों के जुर्माने, कैद मामुशक्कत, 35 साल की सजाएं। सीनियर सहाफ़ी शाहीन सबाई, बुजुर्ग साबिर शाकर, मोहित पीरजादा, हैदर, आदिल राजा, फौजी व कर्नल अकबर साहब, सब पे इल्ज़ाम। रियासत के खिलाफ बगावत। वजाद सईद, सॉरी इनका नाम भूल गया, कि दहशतगर्दी की, इन पे इंसानी हकूक़, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मीडिया वॉच, ये सब सख्त तशवीश कर रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय की सख्त खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये सज़ाएँ अब मजाक है, बिल्कुल मजाक। पहले तो ये लोग मुल्क से बाहर हैं, ना इनकी ज़मीन जायदाद पाकिस्तान में रही, जो है सब कुछ इस वक्त कब्जे में। और इस वक्त तो देखें गद्दारी, इंतशारी समेत ये सारे सर्टिफिकेट सबको मिल चुके हैं। इन सज़ाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि पाकिस्तान में आइन मौजूद नहीं, कानून मौजूद नहीं, अदल इंसाफ ख़त्म हो चुका है। जब ताकत का खेल हो तो फिर ये फस्तायत को अहमियत नहीं दी जाती। वैसे भी देखें इस वक्त ये अगर 500 साल सज़ा भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ना तो इन लोगों को ये गिरफ्तार कर सकते हैं, ना सज़ा दे सकते हैं। रजीम चेंज अब होगी, जो अब सबके सामने इंशाल्लाह होगी, तो ये सज़ाएँ भी ऐसे हवाओं में उड़ती नजर आएंगी। नवाज शरीफ को से ज़्यादा सज़ाएँ मिली थी, बेनज़ीर भुट्टो को भी मिली थी, उन्हें भी गद्दारी के सर्टिफिकेट भी मिले थे। ये इनके लोग हैं, मैं उनकी बात करूँ जो आज हुकूमत में है। एयरपोर्ट पर ख़त्म हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी, दोनों के सरबराहान पर जहाज़ अगवा करने के, PIA का जहाज़ बेनज़ीर भुट्टो के भाइयों ने अगवा किया था। और नवाज शरीफ ने तो खुद बकल में खुद आर्मी चीफ का जहाज़ अगवा, आज MNA भी है, बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म। तो इन सज़ाओं की अहमियत इतनी है जितनी नवाज शरीफ को इस वक्त हुकूमत मिली हुई है। इन दोनों की अहमियत बराबर है। नज़रिए पर खड़े होना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ देखें जो सहाफ़ी इस वक्त आज खड़े हैं, जिनके बारे में कहते हैं कल इनकी बारी, उनकी बारी नहीं आएगी, वो उछलकर अगली एस्टेब्लिशमेंट खड़े। अब फर्क सिर्फ यह है कि अब एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं होगी।
یہ جو نظام ہے اب ایک ہی طرف جا سکتا ہے، یا تو مکمل طور پہ ختم ہوگا یا مکمل طور پر چھا جائے گا، درمیانی راستہ بڑا مشکل ہے۔ حکومت مذاکرات کی مسلسل دعوت دے رہی ہے، مسلسل نئی شرائط رکھ رہی ہے، یہ وقت حاصل کرنے کی بھی کوشش ہے۔ دیکھیں بات تو بڑی سادہ سی، پچھلی ویلاگ میں نے تفصیل سے بتایا، عمران خان کی اگر محمود اچکزئی سے، علامہ ناصر عباس سے ملاقات ہو تو سمجھیں سنجیدہ ہے، ورنہ باقی سب نوٹنکی ہیں، سمپل وقت حاصل کرنے کی کوشش، عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش۔ یہ جو 13 سوشل میڈیا انہوں نے اکاؤنٹس کی شرط لگائی ہے، یہ فرض کرے 5-6 یہ لگا لیں جو آج 35 سال کی سزائیں ہیں، پیچھے 7-8 اور لگا لیں، بند کر دیں سارے، تو کیا پھر انہیں کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں بیچنا پڑے گا؟ ترقی اور خوشحالی شروع ہو جائے گی، امن و امان آ جائے گا، عدل و انصاف مل جائے گا، یا مینڈیٹ واپس یا فوج بیرکوں میں واپس چلی جائے گی، حکومت چھوڑ دیں گے، اس میں مداخلت نہیں کریں گے، یا نون لیگ پیپلز پارٹی آ کے یہ لیں جی مینڈیٹ واپس؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قدرت کے طریقے سے ہی تبدیلی ہے، اور جو عمل ہے نا قدرتی عمل، جیسے دیکھیں ہمارے جسم میں تبدیلی شکلوں میں آتی ہے، اسی طرح ہمارے خیالات اور سوچ میں بھی آتی ہے، اور یہ ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگوں میں مختلف ہے۔ جنگ اخبار کا پہلا صفحہ دیکھیں، پورا اشتہارات کے لیے، کوئی خبر ہی نہیں اس میں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا اخبار ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیں حالات، اب صرف تحریک انصاف کی مخالفت میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کوئی دیکھتے ہی نہیں سے۔ اسی طرح میڈیا کے چینلز کا بھی حال ہے، اور یہ چونکہ بدقسمتی سے جرنیل اسٹیبلشمنٹ کے جنرل ضیاء میں، یعنی اپنی جنریشن زی میں پھنسے ہوئے، اصل جنریشن زی کو سمجھ نہیں ہے، میں ضیاء سے زی یاد آ گیا اور زوران سے نظامانی بھی یاد آ گئے، وہ اچھا فضیلہ قاضی اور کیسر صاحب کے، کیسر خان نظامانی کے صاحبزادے ہیں۔ اس کالم سے پہلے اس زوران نظامانی کو بھی کوئی جانتا نہیں تھا، کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے لکھ رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں کوئی کالم دیکھا، کبھی نام نہیں دیکھا، کوئی شکل نہیں دیکھی، اور یہ ان کا کالم بھی دیکھیں اس کے مواد کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا، اسے تو چھپانے اور دبانے سے مشہور ہوا، کروڑوں لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب یہ کہ یہ خود بھی اس نظریے پر نہیں کھڑے ہو سکے، ظاہر ہے۔ کیسر خان اور ان کی زوران نظامانی نے خود ٹویٹ کی کہ جی شکریہ آرٹیکل پسند کیا، لیکن کسی سیاسی جماعت تنظیم سے نہ جوڑیں۔ ٹھیک ہے، بالکل نہیں جوڑتے، کہتے کوئی ترجمہ بھی نہ کریں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے، اپنی ذمہ داری پہ جو کرے، اور کرنے والے اپنی ذمہ داری بھی کرتے ہیں وہ، لیکن کہتے ہیں پوسٹ شیئر تک نہ کریں۔ امریکہ میں بیٹھے ہیں، خوفزدہ ہیں، مجبوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جرنیلوں کو سمجھ نہیں یہ بات آ رہی۔ 6 نسلیں پاکستان کی ذرا تقسیم کریں، 1925 سے 1945 اس کے درمیان پیدا ہونے والے 80 سے 100 سال کی یہ ایک نسل بزرگ ہے، ان سے آپ زیادہ امید نہیں کر سکتے، انہوں نے تقسیم پاکستان دیکھ لیا۔ دوسری نسل جو ذمہ دار بھی ہے، اس میں زیادہ تر جرنیل پیدا ہوئے 1946 سے 64 یا 1965 سے 80 تک لے آئیں، اس میں شامل کر لیں 45 سے 80 سال کی عمر تک کے آج لوگ جو ہے، اس میں یہ طاقتور ترین لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ملک کو توڑا ہوا ہے، ملک کے حصے بخیرے کیے، اس میں وہ نسلیں ہیں جو مطالعہ پاکستان میں بڑھی۔ پھر 45 سے 60 کی جنریشن بھی جو مطالعہ پاکستان پارٹ 2 پڑھتی نہیں، 1965 کی جنگ کے قصے سنتے رہے، کیسے ہاتھوں سے میزائلوں کو روکا جاتا تھا، بنگلہ دیش کا شیخ مجیب غدار تھا، یہ کہانیاں، افسانے، ڈرامے، فوجی کٹنگ والے، وہ عید پہ وردیاں پہننے، یہ وہی نسل تھی۔ صلاح الدین ایوبی، غزوہ ہند، اللہ کی فوج، سقوط بغداد، سقوط غرناطہ، یہ وہی بہادری فوج کے قصے سننے والے۔ پاک بھارت فوج میں بھی آپ جنگ میں سنتے رہے، افغانستان کی جنگ میں۔ اصل نسل آئی 1981 سے 96، 1929 سے 44 سال والے۔ یہاں انقلاب ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پرجوش نہیں رہتے، 40 کے بعد ویسے ہی بندہ ماٹھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، یہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ جنریشن زی اور الفا کا، 12 سے 28 والے، جنریشن زی اور الفا کی یہی عمر بنتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ مجھے یہ پرانے بابوں کو سمجھ نہیں آ رہی باتیں ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کے، یہ شکست نہیں مانتے کہ یہ نوجوان جنریشن زی یہ نہیں مانتی کہ اللہ کی فوج ہے، جو اسرائیل جا کے تحفظ کرے وہ کیسے اللہ کی فوج؟ یہ کون سا غزوہ نریندر مودی جن کے گھروں میں رات کو گھس جائے، دلی پر انہوں نے لال پرچم لہرانا ہو، وہ اپنی فوج کو دہشت گرد کرانے والوں کو وزارتوں میں لیے ہیں۔ ان لوگوں نے، ہم نے شیخ مجیب نہیں دیکھا، ہم نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ محب وطن عمران خان کے کالر سے پکڑ کر اسے پاکستان کا سب سے بڑا غدار بنایا، پرامن شہری، زندگی میں پولیس اسٹیشن نہیں جانا پڑا کبھی، اسے دہشت گرد بنا دیا عمران خان، انتشاری بنا دیا، آزادی اظہار رائے کو جرم بنا دیا، منہ سے بولنے کے الفاظ نام نہیں لے سکتے، 2 انسانی حقوق پامال کیے، خواتین، بچے، بزرگ معذور شکار کرتے رہے۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، ہم تو کوئی مطالعہ پاکستان نہیں لکھ سکتے ان کے لیے، یہ اپنے ہاتھوں سے مطالعہ پاکستان لکھ خود پڑھ رہے ہیں، اور ان سے ہے خطرہ اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسی لیے ان کے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، آؤ تمہیں پاکستان سے محبت سکھائیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ اور درس محبت پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا سمجھائیں گے؟ اب یہ ساری کہانیاں سمجھتے ہیں۔ جنرل زی مطلب جنرل ضیاء الحق کی کہانیوں کو
اور اصل جنریشن زی کو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. چلے سر, طلعت حسین اس کے بیٹے کرکٹ ٹیم میں کے لیے آنے کے لیے بےتاب ہے. اس کے پروگرام میں احسن اقبال بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جی بے نظیر بھٹو کی ننگی غلیظ تصویریں گرائی گئی, مسجدوں میں جمعے کے خطبے کے بعد تصاویر بانٹی جاتی, محترمہ بے نظیر بھٹو پر غلط کاری کے الزامات لگائے. بلاول کی شکل فیصل صالح ہاتھ سے ملاتے تھے یہ لوگ, بادشاہی مسجد سے اس کے نکاح کے فتوے دلاتے رہے, بلکہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کے متعلق بھی کیا کہتے رہے. اس دور میں طلعت حسین کہتا جی لوگ دیکھیں کتنے خاموش تھے, معاشرے میں کتنا حسن تھا, اندازہ کرے حسن. کہتے ہیں آج عمران خان کے ہم نے عدت کا کیس چھیڑا, اس کی بیوی کی کردار کشی کی ماہواریاں گنی, الزامات لگائے, گھٹیا باتیں کی. اب ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے آتے ہیں, بدتمیز ہیں, ہمارے اوپر آوازیں کستے ہیں, ہمارا جینا دھوبر کر دیا انہوں نے. سوچ دیکھیں اس شخص کی, یہ وہ پرانی نسل ہے اور یہ ان نوجوان جنریشن جو کہہ رہا تم بدتمیز ہو. 64% کی آبادی, 52% خواتین ملائے تو 17 کروڑ بنتے ہیں. یہ جو اصل حاکم ہے پاکستان کے, اصل حاکم, جن کا اپنا مستقبل بھی اور ان کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے. تکلیف ان سے ہے سب سے زیادہ. اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ ان کو پڑھاتے ہیں, آپ ان کو سکھاتے ہیں. میں میسج آپ کو دکھاؤں بھئی, یہ خود نہیں پڑھتے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ خود نہیں دیکھتے کہ انسانی حقوق, آزادی, اظہار رائے, جمہوریت کے چیمپئن, علم بردار امریکہ, سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن, یورپ انسانی حقوق کا علم بردار. ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں انہیں ہونے دو, روکنے کی کوشش نہ کرو, مظاہرین پر تشدد کیا تو اسلحہ لے کر تیار بیٹھے حملہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, مظاہرہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. بڑا خوبصورت بیان, انصاف جمہوریت کے چیمپئن ہے. اب جنریشن جی کو کیسے سمجھائیں جو اپنے ملک میں اپنی آنکھوں سے 4 سال میں جو ننگا گندا غلیظ ناچ دیکھتے رہے, پرامن مظاہرین کو گولیوں سے بھونتے ہوئے دیکھتے رہے, خون کی ہولی دیکھتے رہے, مقتل دیکھتے رہے. 9 مئی 26 نومبر ثانیہ مرید کے 64,000 لوگوں پہ FIR, 30,000 گرفتار. عمران خان رینجر سے عدالت کے اندر سے بے گناہ گرفتار, 877 دن. جمہوریت کے نام پہ واحد الیکشن جس میں پاکستان کی عوام نے شرکت کی, پورے کا پورا لوٹ لیا. کہ 368 کانگریس کے امریکہ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کالعدم ہے, لیکن امریکہ کے یورپ فیورٹ پسندیدہ وہ فیلڈ مارشل شہباز شریف, وہ ٹرمپ کے. ایران کا احتجاج ہوا تو کہہ رہے جہاں تشدد ہوا تو جنگ شروع کر دیں گے. تو یہ جنریشن زی منافقت نہیں جانتی. ہمیں تو 10 سال یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تھی اس وقت, یہ 15 منٹ میں سمجھ جاتے ہیں بچے. یہ گوگل کھولتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی, AI یہ کھولتے ہیں, ہندوستان پاکستان کا موازنہ کرتے ہوئے اکٹھے آزاد ہوئے. ان کی خبر آ رہی ہے معیشت کے اعتبار سے بھارت جاپان کو پچھاڑتے ہوئے آج 3رے نمبر پہ, اور 2 سال میں جرمنی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 3ری معیشت کی طاقت بن رہا ہے. امریکہ, چین اور ہندوستان. پاکستان کا لکھتے ہیں گلوبل دہشت گردی کی لسٹ میں آ جاتا ہے وہ 2 نمبر پہ. 7 کون سے ممالک؟ صومالیہ, نائجیریا اور مالی, ان کے ساتھ کھڑا ہے. ریاست ناکام, وہاں تو دیہاتوں کے دیہات صاف کر کے دہشت گرد گروپوں کو ٹیکس دیے جاتے ہیں. یہاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہی صرف نہیں سنبھالا جا رہا, اور کہنے کو ایٹمی طاقت, دنیا کا 5واں لارجسٹ ملک. اب یہ حالات بچوں کو ہم نے تو نہیں بتانے, یہ تو خود ڈھونڈتے ہیں 2 منٹ میں, یہ 2-4 لائنیں لکھتے ہیں, سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بھائی ہو کیا رہا ہے, کہ پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں تباہ و برباد, ٹیکسٹائل تباہ, زراعت تباہ, بیرونی سرمایہ کاری زیرو, بے روزگاری, مہنگائی, کہاں سے کہاں تک ان کو سمجھائیں ہم. خیبر پختونخوا, پنجاب, بلوچستان میں بچوں کی اسکولوں کی تعداد دیکھیں آپ. پختونخوا آج بھی ان سے بہتر ہے, پر کیپیٹا کے حساب سے لگائیں, یہ انہیں پتہ نہیں. اور انہیں پنجاب میں مریم نواز کہتے آؤ لائٹیں دکھاؤں, آؤ آتش بازی دکھاؤں, آؤ میں اپنے فوٹو دکھاؤں. بچے سزائیں دیکھتے ہیں روز ہوتی ہوئی, وہ دیکھتے ہیں یہ امریکہ کے چیمپئن ان سزاؤں پہ کیوں نہیں بولتے, بے گناہ لوگوں کو جو دی جا رہی ہیں. ابھی خیر جو ایران کا معاملہ ہے اس پہ تو ان کی سیکورٹی کونسل نے خود ہی جواب دے دیا ہے. پرامن احتجاج میں مداخلت کی امریکہ نے کوشش کی, اسے تخریب کاری کروائی تو ہم امریکی مفادات کو نقصان پہنچائیں گے. اچھا یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات یاد رکھیں کہ ایران نے بھی اعلان بھی کچھ کیے, 10,000 کلومیٹر مارک والے میزائل, 3,000 نئے بیلسٹک میزائل. پھر امریکہ روس سے بڑی وسیع پیمانے پہ اسلحے کی ان کی خریداری ہو. پچھلی جنگ کا نقصان بھی انہوں نے کنٹرول کیا, تیاریاں کی ہوئی انہوں نے. لیکن اس دفعہ ان کا نشانہ عرب امارات ہے. یہ ذرا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوں, آگے ذرا غور سے سنیے گا. امریکی اثاثوں کو مطلب عرب امارات میں عرب امارات کا کردار اس لیے اہم ہے, ان کے پاس ڈالروں کا ابھی لیٹسٹ بڑا ڈھیر اکٹھا ہو گیا. کیپٹل فلو دنیا بھر سے اڑ کے آتا رہا, اکٹھے ہوتے رہے, جیب بھری ہوئی تھی, پیٹ بھی بھرا ہوا تھا, ایشیم تھی, اقتدار سرحدوں سے باہر نکلنا تھا, جا ملے اسرائیل سے. عرب امارات وہی کر رہا ہے جو انہیں نظر ہے. 3 ارب ڈالر پاکستان کو دیے ہوئے تھے, جنوری میں رول اوور نہیں کریں گے, یہی دھمکی تھی, مجبوری ہے مل جاؤ. لیکن یہ نہیں پتا دوسری طرف سعودی عرب ہے, ان کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے, زیادہ طاقت ہے, محمد بن سلمان سے زیادہ قداور ہے, اور وہ اپنے مسلس دکھا بھی رہے.
یمن کے صوبے حضرموت میں جو سعودیہ کی سرحد سے جڑا ہوا علاقہ، وہاں بڑی شدید قسم کی لڑائی جھڑپیں ہوئی ہیں. ایک طرف سعودی حمایت یافتہ گورنر کی فوج ہے STF والی، اور دوسری طرف جو علیحدگی پسند جنوبی عبوری حکومت کونسل STS، بڑی شدید بمباری ہوئی. اور یہ عرب امارات کی حمایت یافتہ فوج. یاد رہے الخصا کے علاقے میں وہاں کیمپ میں 7 فضائی حملے ہوئے، 7 لوگ وہاں ہلاک ہوئے، 20 زخمی ہوئے. اب عرب امارات کی جو فوجیں ہیں ان کے ٹھکانوں پر کنٹرول انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن سعودی جو حمایت یافتہ حکومت ہے وہ انہیں دھکیلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور جو تازہ ترین معاملہ وہاں حضرموت میں اور المہر میں ہوا، وہاں جو یمن کے بعض حصے ہیں ان پر قبضے کے لیے کہہ رہی ہے عرب امارات پھر انہیں اسلحہ فراہم کرنے کی بات ہے. 24 گھنٹوں میں پہلے انہیں یہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا کہ یہاں سے فوجیں نکالیں، اور انہوں نے تسلیم کر کے 3 کارگو جہاز بھی بھیج دیے تھے کہ جی فوج نکال رہے ہیں. لیکن وہاں جو جنوبی عبوری کونسل ہے ان کے ساتھ ظاہر ان کا تعاون چل رہا ہے، اور یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. یاد رکھیں وہاں اسلحہ پہنچانا بھی آپ کو پتہ ہے کس ملک کی طرف سے جا رہا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، نام میں نہیں لے رہا، خود جان بوجھ کے. عرب امارات نے کی جو پروازیں تھیں، اب وہ جدہ سعودیہ میں روک کے ان کا معائنہ کیا جاتا کہ یہاں سے کوئی جہاز تھا کہ اسلحے والا نہ لے کے جائے، کوئی ہتھیار نہ جا سکیں. اور سعودی عرب کی طرف سے جو مشرقی حصے میں عرب امارات کی جو حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کو بھی تحویل میں لینے کے لیے کارروائی ہو رہی ہے اس وقت. پھر سعودی عرب نے اپنے کونسل جنرل کو بھی عرب امارات سے بلایا، کاروباری شخصیات کو بھی کہہ رہے ہیں ابوظہبی چھوڑ دیں. اور اسی دوران صومالیہ نے بھی جو عرب امارات کے سفیر وہ بھی نکال لیے. اب یہاں پہ یاد ابھی جو سوڈان میں STS اور بلکہ نہیں سوری یہ جو STS یمن میں عدن کے ایئرپورٹ پر سعودی وفد کو روکنے سے پہلے انہوں نے روکا تھا اور وہیں سے معاملہ خراب بھی ہوا جاتا. اس کے بعد پھر سوڈان کی طرف جائیں تو وہاں بھی عرب امارات کی جو پراکسی RSF ہے اس کا سینئر ایڈوائزر ہے حامد ابو بکر زوار، وہ ایک سٹرائک میں اپنے 5 ساتھیوں سمیت ڈھیر ہوا ہے. تو وہاں بھی انہیں نقصان ہو رہا ہے عرب امارات کو. تو یہ جو معاملات ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ بڑھتے اب اس طرف جائے گا کہ یہ غزہ میں جو فوج بھیجنے کا کیونکہ اس مہینے میں انہوں نے بہت سارے اعلانات کرنے ہیں تو یہاں پھنسیں گے یہ. اب یہ ساری چیزیں جنریشن زی کو پتہ ہوں گی، جو میں بتا رہا ہوں وہ زیادہ تر چیزیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، خود مارتے ہیں گوگل پہ ساری رپورٹ آ جاتی ہے. اب انہیں کون بتائے گا کہ ان کے خطے میں ان کے ملک میں کون مداخلت کر رہا ہے، کون اس میں حمایت کر رہا ہے، کون اس کے پیچھے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. وہ اب اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور وہ ٹھیک کریں گے. دیکھیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ موجود ہیں جانتے ہیں. ابھی وفاقی آئینی عدالت دیکھیں بنی، جسٹس امین الدین خان، پہلا کیس ہی اس نے یحییٰ آفریدی کے خلاف لگایا، 80 لاکھ کا کیس، اور وہ دوبارہ نیشنل بینک کے حوالے سے. مطلب عدالت کے اوپر ایک اور عدالت یحییٰ آفریدی بھی سمجھے بس کلرک ہی رہ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں مزید اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ویڈیو ہو جائے گی بہت لمبی، وہ میں یہاں پہ اب مختصر کرتا ہوں. جنریشن زی یہ چیزیں ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں، اور ہمیں بھی بلکہ ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کریں، ہمیں بھی بتایا کریں کچھ کہ آپ کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے. اور میں اس میں انشاءاللہ کچھ مزید کل اگلے ویلاگ میں کچھ اہم باتیں کروں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.